अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले प्रोग्राम में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रफ़ुल यदैन इसके हवाले से गुफ्तगू की। रफ़ुल यदैन के मुतल्लक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ज़्यादा अहादीस हैं। अहले इल्म ने उनको जमा किया है, 300 से ज़ायद उनकी तादाद बन जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन करते, रुकू जाते रफ़ुल यदैन करते और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते। अगर नमाज 2 रकत से ज़ायद होती तो तीसरी रकत के लिए भी उठते हुए रफ़ुल यदैन करते। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इसका तरक और नसख जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कतन साबित नहीं है। जब हम ये दलाइल पेश करते हैं जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपके सामने रखे गए और उनके अलावा भी दीगर दलाइल, तो हमारे उन भाइयों की तरफ से जो रफ़ुल यदैन करने के कायल नहीं हैं, कुछ सवालात आते हैं, कुछ एतराज़ात उनकी जानिब से उठते हैं। वो क्या हैं? उनमें से पहली बात जो उनकी तरफ से आती है वो ये कि रफ़ुल यदैन नहीं किया जाएगा रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए और तीसरी रकत के लिए उठते हुए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत के साथ हमेशा का लफ्ज़ नहीं है। ये एतराज़ उनकी तरफ से आता है, लेकिन ये एतराज़ और ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस अमल का सुन्नत होना साबित हो जाएगा उसके लिए हमेशा का लफ्ज़ साथ आए फिर भी वो सुन्नत है, हमेशा का लफ्ज़ साथ ना आए फिर भी वो सुन्नत है। मसला ये है कि हमारे मुआशरे में बेशुमार सुन्नतें हैं जिनके ऊपर अमल किया जाता है, और वो सुन्नतें ऐसी हैं कि जो सब के यहाँ मुत्तफ़िक़ा है, सारे मुसलमान उनके ऊपर अमल करते हैं। लेकिन उनमें से किसी सुन्नत के साथ भी आपको हमेशा का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, दाइमन का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, अबदन का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, सरमदन का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, हत्ता लाकी अल्लाह का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि वो सुन्नतें जो सब के यहाँ मुश्तरका तौर पर पाई जाती हैं, सारे मुसलमान उन पर अमल करते हैं, उनके लिए तो ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इसके बावजूद सारे मुसलमान अमल कर रहे हैं। तो रफ़ुल यदैन की सुन्नत के ऊपर ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सुन्नत नबवी से पीछा छुड़ाने का बहाना तो नहीं है? कहीं सुन्नत नबवी को छोड़ने का अंदाज़ तो नहीं है ये कहीं? इस पर गौर करें ज़रा। मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली रफ़ुल यदैन, नमाज शुरू करते वक्त जो रफ़ुल यदैन की जाती है, हम भी करते हैं, हमारे दूसरे भाई भी रफ़ुल यदैन वो करते हैं और हमेशा करते हैं सारे। लेकिन आप अहादीस मुबारका को देखेंगे तो किसी हदीस के अंदर आपको इस सुन्नत के साथ हमेशा का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। अबदन, दाइमन, सरमदन, हत्ता लाकी अल्लाह, कोई लफ्ज़ भी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ इतना ही मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शुरू करते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो जब वो जुमला जो पहली रफ़ुल यदैन के हवाले से है, उसकी बुनियाद पर पहली रफ़ुल यदैन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा की है, उस अल्फाज से हम ये साबित कर रहे हैं, तो वही अल्फाज जब रुकू से सर उठाने वाली रफ़ुल यदैन के साथ आएंगे और इसी तरह 2 रकतें पढ़कर तीसरी रकत के लिए उठते हुए रफ़ुल यदैन के साथ आएंगे, तो उनका माना हमेशा क्यों नहीं जी हो सकता? इसके अलावा अगर आप देखें नमाज की सुन्नतें हैं, फ़जर की सुन्नतें हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, किसी हदीस के अंदर आपको नहीं मिलेगा कि नबी अलैहि सलाम ने हमेशा ये सुन्नतें पढ़ी हैं। नमाज के अंदर कई सुन्नतें हैं
چلو رفع الیدین کی سنت تو انہوں نے اختلافی بنا دی ہے، اس کے علاوہ اور کئی سنتیں ہیں، جمعے کی کئی سنتیں ہیں، وضو کی کئی سنتیں ہیں، غسل کی کئی سنتیں ہیں، تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ ان سنتوں کو شمار کرنا چاہیں تو آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کو کسی بھی سنت کے حوالے سے یہ الفاظ ہمیشہ والا نہیں ملے گا۔ تو جیسے یہ سنتیں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونے کی وجہ سے عمل کے قابل ہیں، اسی طرح رفع الیدین والی سنت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونے کے بعد قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ترک بھی ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا نسخ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے جب بھی نماز پڑھی جائے گی اور ان مقامات پر ہم پہنچیں گے تو ہم رفع الیدین کریں گے۔ دوسرا اعتراض ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والی احادیث جو ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رفع الیدین کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس سوال کی تہ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ شرعی اعتبار سے احکامات میں نسخ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس نسخ کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ بعد میں آ کر دعویٰ کر دے کہ جی فلاں عمل منسوخ ہو گیا، فلاں عمل منسوخ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل جو شریعت کے اندر پہلے موجود تھا اور بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا ہے، اس کی صراحت موجود ہوتی ہے۔ یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس کی تصریح کرتے ہیں، یا کوئی صحابی بتا دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ عمل کیا تھا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھا، یا تاریخ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تھا اور آخر زمانے میں جا کر آپ نے یہ عمل کیا تھا۔ اور جو احباب منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاں تو نسخ کی ایک اور بھی شرط موجود ہے، وہ یہ کہ نسخ کرنے والی دلیل جو ہے وہ منسوخ کے مقابلے میں زیادہ قوی ہونی چاہیے۔ جب آپ ان چاروں اصولوں کو دیکھیں گے، تین وہ اصول کہ جس کے اوپر سارے متفق ہیں، اور چوتھا اصول جو کہ ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، جب آپ ان چاروں کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملے گی صحیح سند کے ساتھ کہ جس میں یہ آیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صراحت موجود ہوتی ہے نسخ کے لیے، اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے قبروں کو دیکھنے سے منع کیا کرتا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن فزوروها، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم زیارت کر لیا کرو۔ ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم، اور میں تم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں جتنے دن مرضی کے لیے تم رکھ لو قربانی کا گوشت۔ اور میں تم کو روکتا تھا کہ تم نے نبیذ جو ہے وہ مخصوص برتنوں کے اندر نہیں پینی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیے تھے، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فشربوا فی الاسقیۃ کلھا، تمام برتنوں کے اندر تم نبیذ جو ہے وہ بنا کر پی سکتے ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 977 نمبر ہے۔ اس حدیث کے اندر نسخ کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک عمل کیا، ایک بات فرمائی، بعد میں صحابہ کو بتا دیا کہ پہلے میں تم کو یہ کہتا تھا، اب میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ پر یہ فرمایا ہو کہ پہلے میں رفع الیدین کیا کرتا تھا، اب بعد میں جو ہے وہ تمہیں میں اسے روک رہا ہوں، ایسی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ یا صحابی وضاحت کر دیتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یہ عمل کرتے تھے، بعد میں آپ نے یہ ترک کر دیا تھا، بعد میں آپ نے ہمیں یہ حکم دے دیا تھا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 790 نمبر۔ اس حدیث میں حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ، جو کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور میں نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں شامل کیا، داخل کیا، اور تطبیق کی میں نے، یعنی ان کو دونوں رانوں کے اندر جو ہے رکوع کی حالت میں نے یہ دونوں ہاتھ رکھ لیا۔ فرماتے ہیں صلیت الی جنب ابی فطبقت بین کفی ثم وضعتہما بین فخذی فنہانی ابی، تو میرے والد نے مجھے منع کر دیا، اور فرمایا میرے والد نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کننا نفعلہ فنہینا عنہ وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے لیکن پھر ہمیں روک دیا گیا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ رکھیں۔ اب دیکھ لیجئے ساری امت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والے حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہی ہے۔ پہلے تطبیق دی جاتی تھی رکوع کی حالت میں، لیکن بعد میں اس کو روک دیا گیا اور گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ صحابی نے وضاحت کر دی۔ تو کسی بھی صحیح حدیث کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ جی پہلے رفع الیدین موجود تھی لیکن بعد میں جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ تاریخ کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے دلائل ملیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخر عمر تک جو ہے وہ رفع الیدین کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں جو ہیں وہ رکھیں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رکھی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رکھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث رکھی، حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر کے اندر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخر میں ہمیں نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 116 ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری دنوں پہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اگر یہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو وہ کیسے بعد میں بتاتے کہ رفع الیدین کرنی ہے؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ یہ آخر عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمر میں جا کر جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ میرے سامنے خزائن السنن ہے، یہ افادات ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب، بہت بڑے عالم دین جو ہیں گزرے ہیں، ان کے افادات ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر جو مسلسل ہے 364، اس میں یہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر صحابی تھے، اور یہ 20 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے تھے۔ اور یہ کب مسلمان ہوئے؟ فرماتے ہیں اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آئے تھے، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 62 سال تھی، اور بڑھاپے اور کمزوری کا زمانہ تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آئے تھے تو غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں ہوا، یعنی سن 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ یہ وہ عالم دین ہیں جو رفع الیدین کرنے کے قائل اور فاعل نہیں ہیں، ان کا حوالہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ سن 9 ہجری میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی تھی،
عمدۃ القاری کے حوالے سے، جو کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے حنفی عالم دین علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے سنن نسائی کا حاشیہ لکھا۔ اس حاشیے کے اوپر انہوں نے بالکل جو ہے وہ صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سنن نسائی ہے میرے سامنے، مکتبہ رحمانیہ کی شائع شدہ درسی نسخہ، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 140 ہے۔ اس کے حاشیے پر لکھتے ہیں: ثم مالک بن الحویرث و وائل بن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر امورہ فروایتہم الرفع عند الرکوع والرفع منہ دلیل علی بقائہ و بطلان دعوی نسخہ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے آخر میں۔ لہٰذا یہ دونوں صحابی رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کی جو حدیث بیان کر رہے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع الیدین کی حدیث بیان کر رہے ہیں، دلیل علی بقائہ، یہ دلیل ہے کہ رفع الیدین باقی رہا ہے، و بطلان دعوی نسخہ، اور نسخ کا جو دعویٰ ہے اس کے بطلان کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے عالم دین جو محقق بھی ہیں، محشی بھی ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان دونوں صحابہ نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر میں نمازیں پڑھی تھی، اس لیے یہ رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ باقی رہا ہے، اور جو کہتے ہیں جی منسوخ ہو چکا ہے، ان کا یہ دعویٰ باطل کر رہی ہیں یہ دونوں حدیثیں۔ اسی بات کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو پھر بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں ہوا۔ وہ ایسے کہ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے احادیث سماعت فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ رفع الیدین کر کے لوگوں کو نماز دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، سب نے یہی کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جبکہ اگر صحابہ کی زندگی کے اندر کسی بندے نے منسوخ کام کے اوپر عمل کیا ہے تو صحابہ فوراً جو ہے اس کو ٹوکتے رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب مصعب رحمہ اللہ نے جب نماز کی حالت میں رکوع جاتے ہوئے تطبیق دی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً روک دیا۔ آپ اس انداز کو اگر دیکھیں گے تو کسی بھی صحابی نے رفع الیدین کرنے والے صحابی کو روکا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ کو ملے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا۔ اگر وہ کسی کو دیکھ لیتے کہ یہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کنکریاں مارا کرتے تھے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کے حوالے سے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے، جز رفع الیدین۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ روایت نقل کی اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ عن نافع ان ابن عمر کان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کر رہا، رماه بالحصى، تو اس کو کنکریاں مارتے تھے۔ سند بھی اس حدیث کی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ عمل منسوخ سمجھتے تو کیوں اس کو کنکریاں مارتے؟ اس کو کنکریاں اس لیے مار رہے تھے کہ وہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، وہ رفع الیدین نہیں کر رہا۔
اگر وہ بالکل صحیح عمل کر رہا ہوتا تو پھر کنکریاں مارنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ یہ عمل بھی کر رہے تھے کہ لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے، طریقہ بھی دکھا رہے تھے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تھا تو اس کو کنکریاں بھی مارتے تھے، اس کے اوپر سختی بھی کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تو چھوڑ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین آخر عمر تک کیا ہے اور اس کو ختم نہیں کیا، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آپ مزید تائید کے لیے ہمارے ان بھائیوں کے اہل علم کے حوالہ جات جو ہے وہ بھی ملا لیں جو رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے جو سنجیدہ قسم کے علماء ہیں وہ رفع الیدین کے حوالے سے بالکل واضح طور پر فرماتے ہیں کہ یار یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے اوپر کبھی کبھی عمل کر لینا چاہیے۔ اگر یہ منسوخ ہوتا تو کیا یہ ان کے علماء اپنی عوام کو یا اپنے دوستوں کو یا نجی مجلس میں بیٹھ کر منسوخ عمل کے حوالے سے اپنی عوام کو بتاتے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمل منسوخ نہیں ہے۔ دلائل اس کے کیا ہیں، وہ حوالہ جات کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں کتاب پکڑنے لگا ہوں، حیات بقا۔ یہ بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام محمد مظہر بقا، اور ان کے تعارف کے حوالے سے لکھا ہے فاضل دیوبند، MA PhD، استاد جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد اور PhD بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر حیات بقا اور کچھ یادیں، صفحہ نمبر 190 پر کہتے ہیں، اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع الیدین چونکہ صحیح اور قوی احادیث سے ثابت ہے، اس لیے کبھی کبھی رفع الیدین بھی کر لیتا ہوں۔ خود اپنے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں کبھی کبھی رفع الیدین بھی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے عمل تو اتنا بڑا عالم دین یہ کیسے کبھی کبھی اس پر عمل کر رہا ہے؟ بتائیں، جو بھی عمل منسوخ ہو چکا ہے امت میں سے کون بندہ ہے جو کبھی کبھی اس پر عمل کر رہا ہو؟ مثال کے طور پر جو صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی کہ رکوع کی حالت میں تطبیق دینا جو ہے وہ پہلے موجود تھا، بتائیں امت میں سے کون کبھی کبھی اس پر عمل کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اس اہل علم کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ہی نہیں انہوں نے ختم کی بات، بلکہ آگے پاکستان کے بہت بڑے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے متعلق وہ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ اپنی نجی مجلس میں حاضرین سے فرمایا تھا، کبھی کبھی رفع الیدین بھی کر لیا کرو، کیونکہ اگر قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا کہ تم تک میری یہ سنت بھی تو صحیح طریقے پر پہنچی تھی، تم نے اس پر کیوں عمل نہ کیا، تو کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں کس قدر واضح طور پر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، جو کہ پاکستان کے مفتی اعظم بھی رہ چکے ہیں اور دور حاضر کے جو سب سے بڑے عالم دین سمجھے جاتے ہیں مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ، ان کے یہ والد محترم ہیں، تو وہ بھی اپنی نجی مجلس کے اندر اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی رفع الیدین والی سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قیامت والے دن پوچھ لیا کہ سید عیسیٰ کے اندر یہ ملتا تھا تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا، کیا جواب بنے گا ہمارے سے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی، وہ باقاعدہ ایک نماز جو ہے انہوں نے رفع الیدین کر کے جو ہے وہ پڑھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ وہ کبھی کبھی عمل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کبھی کبھی والا عمل نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ کے لیے یہ ثابت ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایک نماز ایسی نہیں پڑھائی یا پڑھی جس کے اندر آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔
آپ رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کتاب ہے غیر مقلدین کیا ہیں۔ یہ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ کے حکم سے لکھی گئی کتاب، اور اس کے مرتب ہیں مولانا محمد طیب اسعدی۔ یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 575 پر یہ لکھتے ہیں، مدینہ طیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین کے بقا کی کوشش کی، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں تو اس عمل کو قوت حاصل ہو گئی۔ ان دونوں صحابہ کرام کا انتقال 73 ہجری میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ عالم دین واضح طور پر اقرار کر رہے ہیں کہ مدینے میں رفع الیدین کا جو عمل رائج ہوا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور مکے کے اندر جو رفع الیدین والا عمل رائج ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اگر یہ عمل منسوخ ہو چکا ہوتا تو 73 ہجری تک یہ دونوں زندہ ہیں۔ 73 ہجری میں جا کر یہ دونوں صحابی فوت ہوتے ہیں۔ 73 ہجری تک رفع الیدین مدینے میں بھی ہو رہا ہے، مکے میں بھی ہو رہا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں صحابہ جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ جب تک صحابہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے اس وقت تک مکے اور مدینے کے اندر صحابی موجود تھے، اور 73 ہجری تک تو کئی صحابی موجود تھے۔ اگر یہ عمل منسوخ ہو چکا ہوتا تو کوئی ایک صحابی بتا دیتا کہ اے عبداللہ یہ عمل تو پہلے تھا، اب تو کیوں اس کو رواج دے رہا ہے؟ مکے والا صحابی کہہ دیتا ہے عبداللہ بن زبیر کیوں تو اس کو رواج دے رہا ہے، یہ تو پہلے تھا۔ تو ایسا کبھی بھی کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ طور پر جو ہے کام کرتے رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیثیں جو ہیں جی وہ مضطرب ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ بھئی یاد رکھیں کہ مضطرب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی پچھلے پروگرام میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ضعیف حدیث ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر تو کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ یہ سارے علماء اس پر متفق ہے، ساری امت اس پر متفق ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ کی کتاب احسن الکلام اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اس کا صفحہ نمبر 234 حاشیے پر انہوں نے لکھا ہے کہ امت کا اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر ساری حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے بخاری کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس کے اندر ضعیف حدیث ہے، اور یہ تو ان کے علماء بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ قطعاً جو ہے وہ مضطرب روایت نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ چوتھا سوال یہ ان کی طرف سے آتا ہے، جی بتائیں جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی عمل کا سنت ہونا ثابت ہو جائے تو پھر یہ سوال ہی فضول ہو جاتا ہے، بھئی سنت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے؟ اچھا اگر ہم یہی سوال پہلی رفع الیدین کے حوالے سے کریں، یا کوئی بندہ کر دے جی پہلی رفع الیدین جو ہے وہ بھی تو سنت ہے نا، بتائیں اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیا جواب دیں گے آپ؟ بھئی یہی کہیں گے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، سنت عمل کرنے کے لیے نہ کہ چھوڑنے کے لیے، وگرنہ بے شمار سنتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں آپ یہ سوال کریں گے تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے آپ؟ بالکل غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سنت عمل کرنے کے لیے ہے۔ باقی جواب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سنت نبوی کے مطابق نہیں ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر ایسے لوگ ہوں گے یا آج اگر وہ ہوتے تو وہ ایسے لوگوں کو کنکریاں مارتے، ان کو سزا دیتے کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیوں نہیں کر رہا۔ پانچواں سوال یہ آتا ہے، جی آپ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کئی حدیثوں کے اندر تو سجدوں کی رفع الیدین کا ذکر بھی موجود ہے، آپ پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جن روایتوں کے اندر سجدوں کا تذکرہ ہے وہ روایتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم سجدوں کا رفع الیدین نہیں کرتے، بلکہ صحیح بخاری کی جو حضرت عبداللہ بن عمر والی احادیث ہے ان کے اندر واضح لفظ ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ فِي السُّجُودِ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں کے اندر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، واضح طور پر نص موجود ہے، اس لیے ہم سجدوں کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، اور جن روایات کے اندر آ رہا ہے وہ روایتیں ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہمارا بھی سوال ہے کہ اگر یہ حدیثیں صحیح ہے تو آپ کا عمل کیوں نہیں،
اور اگر یہ روایتیں ضعیف ہیں تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔